अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूं वजीहा साजिद। चीनी सदर का दौरा है पाकिस्तान, जिसको गेम चेंजर भी कहा जा रहा है, खुश आइन करार दिया जा रहा है। वहीं पर खतरे की घंटियां भी बज रही हैं। पाकिस्तान के साथ कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए, अरबों रुपए डॉलर्स जो हैं और इसकी इन्वेस्टमेंट भी पाकिस्तान में की गई है। पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये जो ताउन हो रहा है पाकिस्तान के हक में कितना बेहतर है, और इसके अलावा पाकिस्तानी सियासत की भी बात करेंगे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से, जो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगी चाइनीज सदर के ये जो दौरा है पाकिस्तान के हवाले से, इस और पाकिस्तान और चाइना के दरमियान कई अहम मुआहिदों पर दस्तखत भी हुए हैं, तो किस तरह देख रहे हैं आप इन दोनों के दरमियान जो ताउन हुआ है इसके बाकी खित्ते पर असरात को? देखिए, मैं पहले ये खतरे की घंटियां जो आपने इस्तेमाल किया ना, मैं जरा खतरे की घंटियों की तरफ, वो घंटियां थोड़ी मैं जरा बताता हूँ कि वो घंटियां क्या हैं जो खतरे की घंटियां हैं। खतरे की घंटियां जो हैं वो ये हैं कि एक तो हमारे पड़ोस जो है हमारा, अब वो बदकिस्मती के साथ या खुशकिस्मती के साथ पड़ोस हमारा जो है वो इधर भी उधर भी आगे भी पीछे भी अजीबोगरीब पड़ोसी हैं। पड़ोसियों को खुश होना चाहिए कि भाई अच्छा काम कोई हो रहा है पाकिस्तान में, लेकिन वो पड़ोसी जो है वो दुखी हैं वहाँ। तो इंडिया जो है वो कुछ ज्यादा ही, मतलब मैं तो हैरान हूँ, क्योंकि देखिए ना, वो जब चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया गए थे तो पाकिस्तान में मतलब ठीक था कि इंडिया गए हैं, अभी देख रहे थे हम, तो इंडिया ने खप डाली हुई है। इंडिया में वो हाय हाय कार ऐसी मची हुई है कि वहां पे लगता है कि कोई मातम हो रहा है, कोई पता नहीं वो सोग मना रहे हैं, पता नहीं वो गंगा में छलांगे मार रहे हैं, डुबकियां खा रहे हैं। क्या मसला क्या हो गया भाई? आप अपना काम करें। और चाइना का पाकिस्तान का एक मसला है, पाकिस्तान एक अपना काम कर रहा, मोदी चाइना जाएगा, हम तो नहीं चाहेंगे भाई जाओ चाइना 50 दफा जाओ। अब चाइनीज प्रेसिडेंट है वो इंडिया के अंदर मिर्चें लगनी शुरू हो गई हैं। अब वो जी ये अब यानी क्या बात हो रही है वहां पे कि जी 8 हाफिज़ें चूंकि दे दी हैं पाकिस्तान को, तो अब वो इंडिया की इक्वल हो गई हैं, तो अमेरिका और जापान का फर्ज है अखलाकी, समाजी, माशी, सियासी कि वो इंडिया को मजीद दे। भाई आप अच्छा यानी देखें ना, यानी इस किस्म की वहां शुरू हो गया है। और जो देखिए मसला सारा ये है कि ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, ये गेम चेंजर, बिल्कुल गेम चेंजर है, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट चाइना की इन्वेस्टमेंट है, चाइना की इन्वेस्टमेंट है, और हमारे मफाद में तो है ही, लेकिन चाइना के मफाद में भी है। और एक दो तीन चीजें हो रही हैं, मैं जरा उसको तेजी के साथ बताऊं, और उसके बाद मैं लोकल सियासत पे आपको 3-4 खबरें बताता हूं। अच्छा, हमारे जो इंडियन दोस्त है ना, वो इतने बेचारे परेशान हो गए हैं और इतना घबरा गए हैं कि चाइना का जो डेलीगेशन है सारा, ये ठहरा हुआ है इस्लामाबाद के सेरीना होटल। तो अभी थोड़ी देर पहले वहां से खबर आई कि जनाब वो कोई 2 जो है ना इंडियन चेक इन हुए सेरीना होटल के अंदर, यानी उनके मेहमान 2 चेक इन हुए। यानी अब देखें ना, मेरे जैसे बेवकूफ आदमी को ये खबर अगर पहुंच सकती है तो फिर अब देखें ना, ये तो इस तरह की बच्चों जैसी हरकतें। तो सेरीना में 2 चेक इन हो गए हैं और वहां पे वो बगिंग कर रहे हैं, पता नहीं जो भी कर रहे हैं। नहीं, तो इंडियंस को जरा थोड़ा सा ठंडा होकर आराम से सुकून से बैठना चाहिए। दूसरी बात जो है, ये बड़ी अजीब सी बात हुई कि मैंने अभी इंडियन डिप्लोमेट्स 2-3 रिटायर्ड डिप्लोमेट्स से बात की। मैंने कहा जरा उनको ओपिनियन लूं कि क्या है सारा मसला। एक तो वो इस बात पे उनको बड़ा था कि यार ये जो रशिया और चाइना के दरमियान एक कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी 7-1.5 साल से, तो वो खत्म हो गई, वो अब फिर क्लोज हो गए चाइना और रशिया। अच्छा, उसके साथ ही ये परेशान कुन बात है उनके लिए कि जो इंडियन ओशन है, इंडियन ओशंस के अंदर एक देखिए ना, ये पूरा जो खेल है ये आपके इंडियन ओशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कि यहाँ पर अमेरिकन प्रेजेंस कैसे है, फ्लीट्स कैसे घूम रहे हैं, सबमरीन, जब 60 सबमरीन्स हैं चाइना के पास, पाकिस्तान के पास इतनी, इंडिया 15 पे खड़ा हुआ है, तो मतलब इंडियंस ये बड़े कंसर्न हुए हैं। दूसरा ये कि अमेरिकन की जो कंटेनमेंट की के कंटेन कर देंगे चाइना को, वो जबरदस्त हो गई सारी पॉलिसी, क्योंकि उसका हुआ ये कि वो सेंट्रल एशिया के अंदर बना रहे हैं अपनी बेसिस, और मॉस्को चाइना करीब हो गए हैं। अच्छा, ये पाकिस्तान से कॉरिडोर जाएगा ये चाइना तक, साथ ही जो ईरान है, ईरान के साथ मॉस्को थ्रू है, पाकिस्तान मॉस्को के साथ खुल गया है। और पाकिस्तान की वो जो मुकम्मल एक तरफ झुकाव था, जिसको आज वो एशिया टाइम्स ने लिखा है, बड़ा जबरदस्त, में बदर कुमार जो उनके साबिक सफारतकार हैं, उनको जबरदस्त बात लिखी हुई है। वो कह रहे हैं 50 की दिहाई के बाद पहली दफा ऐसा हुआ है कि तारीख में लिखा जाएगा, अयूब खान के दौर के बाद,
کہ پاکستان نے بالکل ایک شفٹ لیا ہے اور چائنا کی طرف چلا گیا پاکستان، اور اتنی ہیوی انویسٹمنٹ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے۔ اب اس میں شرارتیں ہوں گی، لیکن جو بھی شرارت کرے گا، دیکھیں جو بھی بلوچستان میں شرارت کرے گا، جو بھی ان پروجیکٹس کے اندر گڑبڑ کرنے کی کوشش کرے گا گوادر کی، پاکستان کے ساتھ تو وہ کرے گا ضلالت اور خباثت کرے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی ذہن میں رکھیں سارے کہ وہ انڈیا کے ساتھ چائنا کے ساتھ، کیونکہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے، وہ چائنا کے ساتھ بھی پنگا لے گا، کیونکہ چائنا کا یہ راہداری جو ہے یہ چائنا اپنے لیے بنا رہا ہے، پاکستان کو تو ایک یعنی پاکستان یوز ہو رہا ہے نا، پاکستان اپنا راستہ دے رہا ہے، انویسٹمنٹ آئے گی، پاکستان کے اندر جابز کریشن ہوں گی، ایک راستہ کھلے گا بہت زبردست، اس کی انرجی کے وہ دے رہے ہیں ہمیں، اس کے بدلے میں یعنی کمپلیٹ زبردست کومبو پیکج پاکستان کو مل رہا ہے۔ لیکن اگر چھیڑخانی کریں گے وہ بیچ میں، تو وہ ذہن میں رکھیں کہ وہ پھر پنگا چائنا چلیں گے، ہم سے تو لیں گے، ہم تو حاضر ہیں اپنی جان دینے کے لیے، اپنی ساری جو سرمایہ کاری اور جو بھی کچھ آ رہا ہے، اور دے رہے ہیں جانے پاکستان کے لوگ اور فوجی بھی اور سیویلینز بھی اور سارے لوگ بھی، لیکن چائنا سے پنگا لیں گے۔ تو 100 دفعہ سوچ سمجھ کے جو بھی کر رہے ہیں، مودی صاحب جا رہے ہیں چائنا جائیں، اب انہوں نے بھی اچانک کہا ہے کہ اچھا سعودی عرب پینک ہو گئے، سعودی عرب ایران کا، دیکھیں نا یہ آ رہے تھے چائنیز پریمیئر، تو رستے میں شاہ سلمان کی جہاز کے اندر بات ہوئی ہے ان سے، انہوں نے یمن کا کرائسس ڈسکس کیا، وہ پاکستان آتے ہوئے یمن کا کرائسس ڈسکس کیا، تو ظاہر ہے کہ وہ پھر پاکستان کے والے سے بات کی ہوگی سعودی عرب نے، تو وہ ایک بڑی ٹرکی سی سچویشن کریٹ ہو گئی ہے۔ ایک بات میں اور آپ کو بتاؤں، بڑی حیران کن بات تھی، میں نے بات ابھی جو میں بتا رہا تھا کہ فارمر ڈپلومیٹس جو انڈیا میں ہیں ان سے میں نے بات کی تھوڑی دیر پہلے، میں نے کہا تھا یہ کیا فیلر ہے، وہ عجیب بات، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے یہاں یہ جو فوجی عدالتیں ختم ہوئی ہیں نا سپریم کورٹ، اس پہ بڑا خوشن دلی، حالانکہ یہ پیور پاکستان کا معاملہ ہے، بالکل، کہ سپریم کورٹ نے یہ جو فوجی عدالتوں پہ جو ہارڈ کور کرمنلز تھے کنوکٹڈ، اب میں نے اسے پوچھا، میں نے کہا جی کیا اس کی کیا وجہ ہے، مطلب یہ مجھے اب میرے لیے بڑی حیران کن بات ہے کہ وہ انڈین وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب یہ تو کمال ہو گیا۔ اچھا میں نے کہا کیا کمال ہو گیا؟ کہہ رہے یار یہ جو آپ کی فوجی عدالتیں اڑ گئی ہیں پاکستان میں نے کہا فوجی عدالتیں اڑنے سے آپ کا کیا تعلق ہے؟ وہ پھر انہوں نے مجھے ایک عجیب کہتے ہیں نہیں بس دیکھیں نا وہ تو پھر ہم بتا نہیں سکتے نا، ہر بات سمجھا کریں نا، دیکھیں اب یعنی یہ جو فوجی عدالتیں لگ رہی تھیں، اب مجھے نہیں پتا ہمارے عزت مآب جو جج صاحبان ہیں وہ سو کیسے دیکھ رہے ہیں، لیکن میں بڑا میرے لیے حیران کن بات تھی کہ اس پہ انڈیا خوش ہو رہا ہے کہ یہ فوجی عدالتیں جو ہارڈ کور ٹیررسٹ کرمنلز کو پھانسی ٹانگنے جا رہی تھیں تیزی کے ساتھ، وہ انہوں نے روک دی ہیں، انڈیا خوش انڈیا ہو رہا ہے۔ مطلب میں اس پہ اب میری بات ہوگی کسی سے تو میں پوچھوں گا کسی ریٹائرڈ آرمی جنرل سے، کسی کو فون پہ لے کے کہ یہ کیا چکر ہے، ہماری فوجی عدالتیں ختم ہونے سے انڈیا کیوں خوش ہو رہا ہے؟ تو اور یہ بات میں پروگرام کے توسط سے یعنی سپریم کورٹ بھی ہمارے ججز بھی سنے کہ مطلب یہ کیا نیکسس ہے، یہ کیا چکر ہے کہ ہماری فوجی عدالتیں اور نئی دہلی خوش ہو رہا ہے۔ تو میرے لیے بڑی حیران کن بات تھی یہ، اور یقیناً ناصر ملک صاحب اور جواد خواجہ صاحب انتہائی عزت مآب ججز ہیں ہماری، اور بڑی زبردست ہماری سپریم کورٹ ہے، لیکن ان کو میں یہ میسج پہنچانا چاہ رہا ہوں کہ یہ ان کے اس ڈیسیجن سے ذرا چیک کریں، وہ خود بھی کال شال کر کے ادھر ادھر چیک کریں، وہ پڑوسی بڑے خوش ہو رہے ہیں اس فیصلے سے، وہ کیوں خوش ہو رہے ہیں، وہ ذرا اس پہلو پہ بھی ذرا نظر ڈالیں۔ اور دوسری جو بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی میں اب میرا خیال ہے باقی رہ چکے ہیں الیکشنز کے نہیں، کراچی کے اندر جو ہے نا کراچی میں بھی یہ گڑبڑ ہو رہی ہے، کراچی میں بھی یہ میں تو دیکھیں ہم تو پڑوسی ہیں، ہم تو بات ریکویسٹ میرے جیسا آدمی تو صرف ریکویسٹ ہی کر سکتا ہے ان سے، کراچی میں وہ گڑبڑ کر رہے ہیں ہمارے پڑوسی جو ہے نا، اور وہ بڑی بدقسمتی ہے کہ وہ گڑبڑ جو ہے وہ اس میں پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ بھی انوالو ہیں، تھرو ہو گئے ہیں کچھ ان کے ساتھ، اور مطلب اہم رہنما پولیٹیکل پارٹیز کے ان کے لنکس نکل رہے ہیں پڑوس کے ساتھ، اور میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، اور مجھے بہت صدمہ ہوگا اور بہت دکھ ہوگا کہ اگر میں نے یہاں پہ وہ نام ریویل کیے، لیکن یہ جو میں نے اکنامک ٹیررزم کی ای میل ڈالی تھی نا 3-4 دن پہلے، اس کے نتیجے میں مجھے لوگوں نے ای میلز بھیجی ہیں، اور وہ ای میلز جو ہیں ان کے اوپر وہ لکھا ہوا ہے کہ جی یہ یہاں پہ تھا، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تو میں بیٹھ کے آج دیکھ رہا تھا، اور میرے تو
تو کہتے ہیں توتے کبوتر وہ چڑیاں سب اڑ گئے ہاتھوں کے. میں نے کہا یہ کیا چکر ہے کراچی کے اندر, یہ شخص بھی ہو, یہ بندہ ہو, یہ تو وہ پتا چلا وہ یہ بھی انڈیا کنیکشن نکل رہا ہے, وہ انڈیا کنیکشن نکل رہا ہے, وہ میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے یار, مطلب آپ تو ایسے نہ تھے والی وہ نہیں ہے, وہ جو ایک فلم آئی تھی انڈیا کی, آپ تو ایسے نہ تھے. تو میں نے کہا یہ کیا ہو گیا یار, اتنا وہ لوگ انوالو ہیں کراچی میں, اور یہ فوجی عدالتیں اور یہ سارا. تو یہ ایک جو خطرے کی گھنٹیاں ہیں نا, وہ خطرے کی گھنٹیاں ٹن 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 بج رہی ہیں, اور وہ آپ دیکھ لیں تو میں بتاتا ہوں کہ اور خطرے کی سیاسی جو آب و ہوا ہے اس میں بھی گھنٹیاں بج رہی ہیں. ڈاکٹر صاحب وزیر داخلہ نے کراچی میں آپریشن تو سٹارٹ کر دیا, لیکن آج وزیر داخلہ تھے کہاں آج؟ بالکل وہی جاننا چاہ رہی ہوں. وزیر داخلہ نظر آئے گی پریزیڈنٹ پہنچے تو وہ وہاں پر نہیں تھے, جبکہ باقی وزراء بھی نہیں تھے, صرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف موجود تھے. میں یہ بات نہیں کہہ رہا, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جب وہ ایئرپورٹ پہ پہنچے تو کابینہ موجود تھی پوری, لیکن وزیر داخلہ چودھری نثار نہیں تھے. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ لیکن ابھی مجھے ایک بریک لینی ہے. آپ بریک لیں. اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ تھے, میں دیکھتا رہوں کہ ایسے گوادر کوئی رائے ونڈ کے لیے کھانا بنانے کی تو نہیں وہ بندرگاہ تیار ہو رہی ہے کہ رائے ونڈ کو کھانا وانا پہنچانا ہے, تو گوادر کا پنجاب وہ تو پرویز ہٹک کو عبد المالک بلوچ کو بلاتے, تو گوادر میں وہ اچھا وہ تو ہاتھ ہی نہیں چھوڑ رہے تھے. مجھے ایسے لگا کہ یار وہ مطلب بیچارے دیکھیں نا چائنا کے صدر ہیں, ان کو ایسے شہباز شریف صاحب نے ایسے ہاتھ پکڑا ہوا تھا ان کا کہ وہ میں تو پریشان ہو گیا. میں نے کہا یار وہ بندہ کہے گا کہ یار ہاتھ تو چھوڑو میرا, چھڑ میری بانا مروڑ. تو وہ بہرحال اب وہ ان کو بلا لیتے تو اچھا ہوتا. واپس آنے کے بعد اس بات کا جو ہے سلسلہ دوبارہ شروع کریں گے. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آپ نے خطرے کی گھنٹی کی بات کی, جبکہ وزیر داخلہ چودھری نثار بھی آج موجود نہیں تھے, تو ایسا کیوں ہے؟ دیکھیں میں نے جو بات کی نا کہ اس کی بہت زیادہ, ایک تو دنیا اس کو اپنے انداز میں دیکھ رہی ہے, وہ دیکھ رہی ہے کہ چائنا کی انویسٹمنٹ ہے, چائنا جو ہے وہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ کر رہا ہے, اور چائنا جیسے میں نے کہا نا پاکستان کے لیے تو کر رہا ہے, ہمارے لیے تو جابز نکلیں گی, انرجی کے معاہدے سائن ہو رہے ہیں, بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن چائنا جو ہے وہ چائنا اپنے لیے بھی کر رہا ہے, اور ادھر سے ماسکو ایران کے ساتھ, یعنی اب چائنا اور ماسکو مل کے غالباً بقول یہ جو انڈین ڈپلومیٹس اور باقی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی چائنا اور رشیا دونوں مل کے کوشش کریں گے کہ پاکستان اور ایران شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن کا ممبر بن جائے مستقل. تو ایک وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب یہ اگلی موو ہوگی, اور یہ بالکل جو وہ وہاں پہ واشنگٹن کو یہ سگنل دے رہے ہیں کہ جی آپ نے چونکہ کہا تھا کہ یہ اگلی سینچری جو ہے یہ ایشیا پیسیفک اور ایشیا کی سینچری ہوگی اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا, تو یہ تو سارا پلان آپ نے زبردست کر دیا کہ انہوں نے پاکستانیوں نے اور چائنیز نے اور ان سب نے مل کے یہ کیا ہو گیا. اور اس میں ابھی دیکھیں نا, اب اشرف غنی صاحب ہمارے دوست ہیں وہ زبردست, یعنی دوست مراد یہ ہے کہ دیکھیں میں ہمیشہ کہتا ہوں نا کہ افغانستان میں آپ کو پرو پاکستان نہ ہو, پاکستان مخالف نہ ہو, بس یہ ہے. تو اشرف غنی صاحب اپنا انڈیپینڈنٹ وہ ایران گئے. اچھا اب ایران گئے ہیں اور پاکستان کے معاملات عرب ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, ان کے ساتھ بھی ہم نے ٹھیک رکھنے ہیں, ہم نے ایران کے ساتھ بھی ٹھیک رکھنے ہیں. ایران سعودی عربیہ کی کشیدگی عروج پہ چلی گئی ہے, اور وہ ایران کے جو فوجی سربراہ ہیں وہ باقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹیک کریں گے سعودی عرب پہ. یعنی یہاں پہ ایران نے کھل کے یہ کہہ دیا ان کے آرمی چیف نے ایران کے کہ اگر یہ ہوتی باغیوں کے خلاف کاروائی ختم نہ کی, سعودی عرب یعنی ایران کیا لفظ استعمال کر رہا ہے, یہ دیکھیں ان کے عربیہ پہ یہ خبر چل رہی ہے اس وقت کہ ایران کا آرمی, ان کے جو آرمی چیف ہیں, یہ عرب چینل ہے, تو ایران کے آرمی چیف نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی فوج ایک ناکارہ فوج ہے, ناکارہ گروپ ہے, اور فضول قسم کے, یعنی سعودی آرمی کی انہوں نے تصدیق اڑائی ہے, اور اس کے بعد کہا ہے کہ انسان کے بچے بن جاؤ, اور وہ ورنہ ہم جو ہیں آ کے تمہارے پاس کسی بھی وقت جو ہے ٹیم پٹاس کریں گے یہاں پہ. اب اس قسم کے اب یہاں اچھا اب سعودی جو ہیں وہ مطلب سعودی عرب ہے, عرب ممالک ہیں, اچھا ایران ادھر ایران کے معاملات امریکہ کے ساتھ اور ویسٹ کے ساتھ کھل رہے ہیں, وہ پابندیاں ہٹ رہی ہیں. عرب یو ای کے میرے خیال سے جو سربراہ ہیں وہ وائٹ ہاؤس میں ان کی ملاقات ہے اوباما صاحب سے اور وہ سارے. تو یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کا کھیل بن رہا ہے پورے ریجن میں, اور اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ ذرا اپنے ہوش و حواس میں, سب عوام بھی بالکل جاگتے رہو, وہ کہتے ہیں چوکیدار وہ کہہ رہے جاگتے رہو, مطلب سب سمجھتے رہے چیزوں کو کہ ایسا نہ ہو کہ یوز ہو جائیں. جیسے میں ابھی
میں یعنی مجھے اس نے کہا کہ یار آپ سپریم کورٹ جائیں, ابھی جو میری بات ہو رہی تھی نا, نیکسٹ ٹائم سپریم کورٹ جائیں تو ہماری طرف سے ڈاکٹر صاحب مبارکباد دیجیے گا اپنے ججز کو. تو میں پریشان, میں نے کہا یار کیا بتائیں, تو اس نے نہیں کہتے ہیں آپ مبارکباد دیجیے گا, فوجی عدالتیں ختم کی ہیں انہوں نے, بہت بہت ہماری طرف سے دھنیہ واد. اب میں اتنا کہہ کے چپ, اب نہ تو میں کوئی مجھے کیا پتا فوجی عدالتیں کون بنا رہا ہے بھائی, مجھے کیا پتا سپریم کورٹ نے کیوں, مطلب ہم تو وہی بات کر لیتے ہیں کہ شاہد عثمانی صاحب سے, وجی الدین احمد صاحب سے, ان سے لے لیتے ہیں, مجھے نہیں پتا. لیکن وہ اسٹریٹجی کے لیول پہ اس کو کسی اور انداز میں لے رہے ہیں کہ فوجی عدالتیں ختم ہوئی ہیں تو انڈیا کے. تو میں پریشان اب میں ہو گیا ہوں اس پہ کہ یہ کیا کمپلیکس کھیل چل رہا ہے. ادھر سے وہ ای میلیں آ رہی ہیں, وہ اکنامک ٹیررزم کے اندر وہ لنک نکال بھیج دی مجھے لوگوں نے, دھبا دھب بھیج دی ہیں. اب میں اس کو ویریفائی کر رہا ہوں. تو مطلب ہے کہ یہ ایک اچھا خاصا کمپلیکس. چودھری نثار صاحب غائب ہیں آج. بالکل. یہ جو میں نے پاکستان بھی تو 2 روز کے بعد سعودی عرب جا رہے ہیں. جانا چاہیے نا نواز شریف صاحب کو تھوڑا, کیونکہ وہ سعودی عرب اب کتنی دفعہ جائیں گے. پھر سعودی ابھی تو پہلے گئے تھے سعودی عرب, پھر سعودی عرب بات نہیں بنی, پھر دوبارہ گئے, پھر بات نہیں بنی, پھر وہ آئے, پھر بات نہیں بنی, پھر شہباز شریف صاحب گئے. اب میرا خیال ہے ان کو ادھر ہی بلا لیتے ہیں نا, مطلب ان سے, مطلب میرا تو دل چاہ رہا ہے شاہ سلیمان سے ریکویسٹ کریں کہ برادر ادھر ہی آ جائیں آپ تھوڑے جب تک مسئلہ حل نہیں ہوتا ہماری طرف. دیکھیں ان کا ایک یمن کا صدر وہاں بیٹھا ہوا, تو ان کے بادشاہ ہمارے مہمان بن جائیں گے, کیا مسئلہ ہے, وہ بھی سرینا میں ٹھہر جائیں, یہاں پر ہم یہاں کھجوریں وجوریں ان کو پاکستانی کھجوریں کھلائیں گے, کیا کوئی نو ایشو نو پرابلم. تو اور بڑی عزت و احترام سے رکھیں گے. لیکن اتنی دفعہ چکر پاکستان نے کاٹ لی ہے وہاں کے, انہوں نے بھی کاٹ لی ہیں کہ مطلب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ مطلب پتہ نہیں خدا جانی کیا ہو گیا ہے, مطلب ہمیں وہ ہوتی باغی سمجھ رہے ہیں. کیا اس سے ان کے جانے سے حالات مزید بہتر ہوں گے؟ نہیں دیکھیں نا, مقصد ہے کہ دیکھیں یہ تو ڈیسائیڈ کرے گی فوج, ڈیسائیڈ کرے گی اور آپ کی حکومت ڈیسائیڈ کرے گی, میاں نواز شریف ڈیسائیڈ کریں گے. ہم تو وہ نکاح خانے میں توتی ہے نا, بالکل توتی کی طرح بول رہے ہیں بیٹھے ہوئے. مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے بھیجنی ہے تو پھر ان کے ساتھ کوئی ٹرمز کنڈیشنز طے کریں, کوئی بات کریں. مطلب اب آپ دیکھیں نا, اب آپ کے ملک کی ایک رائے ہے, لوگوں کی رائے ہے. اب ایسا تو نہیں نا کہ آ جاؤ اور آ کے جی ہم سے 4 کھجوریں پکڑ لو اور 10 ویزے لے لو اور یہ کر لو اور وہ کر لو اور ایسے کر لو, اور مطلب ہے کہ اور آپ دیکھیں آپ کے جو ورکرز, بہت پیسہ آتا ہے وہاں سے نو ڈاؤٹ, مگر بہرحال ہیں تو آپ جس طرح ٹویٹ ہوتے ہیں وہاں کوئی بہت وہ تو نہیں ہے. تو میرے خیال سے مدد بالکل کرنی چاہیے پاکستان کو, عرب ممالک کی, سعودی عرب کی, سب کی مدد کرنی چاہیے اور بالکل, لیکن اپنی کاسٹ پہ مدد نہیں کرنی چاہیے. مطلب کوئی پراپر ٹرمز ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہو اور اس کے بعد پتا چلے کہ کیا معاملہ ہے. اور میرے خیال سے ایسے ہی ہونا چاہیے, کیونکہ دیکھیں نا یہ ایک مطلب ان کو مطلب عرب جو ملک ہیں, اب دیکھیں نا ایران کہہ رہے کہ ہم حملہ, مطلب کھلم کھلا جنگ ہو رہی ہے اب, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حملہ کر دیں گے سعودی فوج پہ. اب پتہ چلا سعودی فوج کے اوپر, یعنی ایران کا سربراہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سعودی عرب حملہ کر دیں گے. اب سعودی عرب پہ آپ حملہ کر دیں گے بھائی, اللہ نہ کرے, تو مطلب ہے کہ وہاں تک تو نہیں جائیں گے ایران, وہ تو دور ہے جو آپ کا حجاز ہے. تو یہ بارڈر چل رہا ہے نا, ایسٹرن بارڈر جو یمن کے ساتھ ہے, یہ تو بہت ہی, سعودی عرب بھی تو یہ بڑا نقشے کے اوپر وہ جن سائز کا سعودی عرب ہے نا. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو بالکل دوسرا کون ہے جہاں پہ آپ کا حجاز ہے, جہاں حجاز مقدس ہے. تو یہاں پر اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے ایران کے ساتھ یمن کے بارڈر پہ اور ادھر کوئی معاملہ ہوتا ہے, تو مقصد یہ ہے کہ اب اس میں سعودی عرب کے ساتھ پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ انہوں نے اسلحہ, بہت اتنا اسلحہ ہے ان کے پاس, انہوں نے پتہ نہیں ابھی کتنا خدا جانے, مطلب انہوں نے کچھ اتنا ان کے پاس ویپنز خریدے ہیں انہوں نے کہ میرا خیال سے کوئی ایک پائلٹ مل کے کوئی 15 ہیلی کاپٹر اور فائٹر جیٹ اڑائے. یعنی ایک پائلٹ ہوگا ان کے پاس 15 جیٹ ہوں گے, لیٹسٹ ٹیکنالوجی, پتہ نہیں کیا کچھ خرید لیا, اڑائے گا کون, مطلب مسئلہ یہ ہے. تو اب یہ کہ وہ سعودی عرب کی سیکیورٹی جو ہے وہ ان کی فوج کرے, جہاں پہ حرمین شریفین کا مسئلہ آئے گا وہاں پہ ہم حاضر ہیں. اور اگر سعودی عرب کے اوپر بھی خدا نہ خاصہ کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے تو پاکستان کا کوئی سٹانس, پاکستان بالکل ریزنیبل پاکستان کو لینا چاہیے. لیکن یہ ہے کہ یہ روز کا جو آنا جانا ہے نا, وہ قدر کھو دیتا ہے روز کا آنا جانا. اب پھر نواز شریف صاحب جائیں گے, پھر وہ آئیں گے, پھر جائیں گے, وہ ادھر جائیں گے, ادھر جائیں گے, تو بات بن نہیں رہی. اور بات یہ بنانی بڑی ضروری ہے, کیونکہ عرب ممالک کے ساتھ ہمارا بڑا زبردست تعلق ہے, ہمارے بھائی ہیں, مسلمان بھائی ہیں, اور عرب ایک ہمارے اچھے برے وقتوں کے ساتھی ہیں سارے. لیکن یہ کہ یہ اس کو کر دیں. اور دوسری بات جو ہے
وہ یہ کہ کہیں سے سائیں قائم علی شاہ کو بھی تو لائیں نا، خدا کا واسطہ سائیں قائم علی شاہ کو بھی کہیں بھیجیں، ان کو کہیں نکالیں، ان کو بھی ایک آدھ دیکھیں نا، وہ بیچارے ان کو ایک آدھ غیر ملکی دورہ کرا دیں. میں نے پوچھا کسی سے، میں نے کہا سائیں قائم علی شاہ نے کوئی غیر ملکی دورہ کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب گھومتے رہتے ہیں. تو پتا چلا قائم علی شاہ صاحب نے کراچی کا دورہ ہی نہیں کیا انہوں نے آج تک. مجھے لوگ کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب کراچی کا دورہ ہی نہیں کیا انہوں نے، آپ کہہ رہے ہیں غیر ملکی دورہ. اور سائیں تھوڑا سا سائیں کو ایکٹیو کریں. کراچی کے اندر مسئلے غالباً وہ پچھلے سال گئے تھے زرداری صاحب کے ساتھ. کہاں گئے تھے زرداری صاحب کے ساتھ؟ چائنا. وہ تو زرداری صاحب گئے تھے نا، تو یہ بیگ اٹھا کے گئے ہوں گے. وہ تو زرداری صاحب گئے تھے نا، مطلب خود آزاد ہوا میں نکلے نا، سانس لیں، مطلب ذرا جا کے نکلیں ذرا. تو مطلب وہ سائیں جو ہیں وہ بس سائیں ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب وزیر داخلہ اور سائیں کے سائیں ہونے کی وجہ سے شہر سائیں کر رہا ہے پورا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب آج باقی صوبوں کے وزرائے اعلیٰ موجود نہیں تھے، کہ ان کو انوائٹ ہی نہیں کیا تھا؟ صرف پنجاب کے وزیر اعلیٰ جو ہے شہباز شریف، انہی کو انوائٹ کیا تھا آج کے لیے؟ میرا خیال ہے انہی کو انوائٹ کیا تھا. شہباز شریف مزید بات کریں گے لیکن شہباز شریف صاحب کو. اور وہ دیکھیں اب چلیں آپ بریک لیں، اب میں اسے بات کروں. کراچی کے الیکشنز کے حوالے سے بھی مزید بات کریں گے، لیکن ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب جوڈیشل کمیشن کی اگر بات کریں تو نادرا نے بھی آج 38 حلقوں کی جو رپورٹ ہے وہ جمع کروا دی ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ انتہائی کیا میں کہوں، نادرا، الیکشن کمیشن، یہ نیب کیا بلا ہے پتہ نہیں. یعنی میں دیکھیں نا، یہ اکنامک ٹیررزم کے اوپر یہ میں کوس رہا ہوں اتنے دن سے بیٹھ کے، اور میرا خیال تھا کہ کہیں کوئی نیب نامی ادارہ بھی کہیں سن رہا ہوگا. ادھر بھی کوئی مجھے لگتا ہے کوئی ٹوٹے بیٹھے ہوئے سارے. یعنی نیب جو ہے، یہ اکنامک ٹیررزم جو ہے، اس میں نیب کا کوئی رول نہیں ہے. اور یہ بدقسمتی وہ ہوئی جو 18ویں ترمیم میں جب یہ طے ہوا کہ نیب کا سربراہ حکومت میں جو وزیر اعظم بیٹھا ہے وہ اور لیڈر آف دا اپوزیشن مل کے بنائیں گے. جب یہ طے ہو گیا تو مکمکہ ہی تھا نا بھئی، مکمکہ ہو گیا نا یار، تو مجھے نہیں چھیڑنا، میں تجھے نہیں چھیڑوں گا. وہ کر کے وہ نیب بن گئی. تو اب اب وہ اس کے نتیجے میں نہ اس کو وہ چھیڑ رہا ہے، وہ اس کو آنکھ دکھاتا ہے، وہ اس کو آنکھ دکھاتا ہے، اس میں مطلب وہ اکاؤنٹیبلٹی دیکھیں. پرابلم کیا ہو گئی ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ رینجرز اپنی حدود سے تجاوز نہ انہیں کرنا چاہیے اور نہ وہ کر سکتی ہیں آئین کے تحت. رینجرز کراچی میں حدود سے تجاوز نہ کر سکتی ہیں اور نہ کرنا چاہیے. یہ کام کس کا ہے؟ یہ کام ایک بیٹھے ہیں، ان کا کام ہے نا. وہ بھی تو کوئی بیٹھے ہیں نا، وہ کس لیے بیٹھے ہیں؟ وہ نیب اور باقی آپ کا یہ کیا ہے سارا امتزاج، دہشت گردی کے خلاف کوئی پتہ نہیں اینٹی کرپشن کوڈ اور خدا وہ کس مقصد کے لیے ہیں؟ اب پرابلم یہ ہے کہ اب وہ عدالتوں والا معاملہ بھی عجیب و غریب ہو گیا. میں اس پہ کل یا پرسوں بات کروں گا جا کے اپنے محترم جج صاحبان سے کہ یہ کیا چکر ہے اس پہ. اس کو اسٹریٹجک لیول پہ کیوں لوگ خوش ہو رہے ہیں؟ یہ کیا چکر ہے کہ فوجی عدالتوں کا مسئلہ. ابھی کراچی کے اندر پھر وہ معاملہ یہ ہے کہ وہ رینجرز اپنی حدود سے تجاوز نہیں کر سکتی. اور وہ تجاوز مسئلہ یہ وہ پکڑ کے وہ ادھر جیل میں رکھ رہے ہیں. وہ تو جیل سے وہ جو ہے وہ یعنی عدالتوں میں جا رہے ہیں. وہ سمجھ نہیں آ رہا وہ ادھر سے اب وہ ٹرائل ہوگا پھر کب ہوگا. 1997 کا 1992 کا کیس وہ اب پھانسی لگ رہا ہے. مطلب ایک جو ہے نا یہ دیکھیں یہ اس طرح یہ بڑا حالات خراب ہیں ریجن کے. میں بار بار کہتا ہوں خدا کا واسطہ یہ لوگ تھوڑا سا اپنے دائیں بائیں آگے پیچھے ادھر ایران سعودی عرب کے ساتھ معاملہ ان کا کھل کے سامنے آ گیا ہے. ادھر افغانستان کے اندر وہ داعش نامی کوئی چیز آ گئی اور پراپر داعش ہے وہ پراپر داعش. انہوں نے ایتھوپینز کے یعنی جو کرسچن ایتھوپینز کے انہوں نے لیبیا میں ان کو ذبح کر دیا ہے. تو معاملہ یہ ہے کہ وہ پراپرلی انہوں نے جلال آباد کی یہ جو بلاسٹ ہوا ہے 2 روز پہلے تو وہ دیکھیں پراپر داعش آ گئی ہے ریجن میں. آپ کے ہارڈ کو ٹیررسٹ ہیں. پراکسی وار شروع ہے آلریڈی شروع ہے اور ہونے والی ہے شروع کیونکہ گیم چینجر سارے کے سارے ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر ہو رہے ہیں. اس میں اتنا بڑا پورٹ سٹی ہے کراچی کا. اب کراچی کے اندر رینجرز نہ ایک حد سے زیادہ آگے جا سکتے ہیں نہ انہیں جانا چاہیے. سائیں کیا کر رہے ہیں بیٹھ کے؟ اب سائیں جو ہیں وہ سائیں جو ہیں ہمارے قائم علی شاہ صاحب وہ بیچارے اچھے شریف آدمی ہیں لیکن اصل تو ہمارے زرداری صاحب ہیں نا. اصل معاملہ تو زرداری صاحب کا ہے. اب زرداری صاحب جو ہیں وہ ان کا یعنی اب وہ چونکہ سندھ میں گورنمنٹ ہے ان کی اور وہ اب
خدا جانے کیا معاملہ ہے ان کا. یہ اکنامک ٹیررزم جو میں بار بار کہتا ہوں, جس مطلب ایک وہ جو ٹارگٹ کلرز اور وائلنٹ وہ تینوں پارٹیوں میں, اور اکنامک ٹیررسٹ بھی تقریباً ہر پارٹی کے اندر ہی ہیں. بالکل. تو اب پرابلم یہ ہے کہ اس میں یہ کیسے, میں جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا ابھی ہوا ہے شاید 2-4 دن پہلے سندھ میں, تو اس کے اندر بھی وہ سائیں تھے, تو سائیں کی آوازیں آئی ہیں وہاں سے. اس ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں کچھ بھی نہیں ہوا, یعنی وہ بل بورڈ تک نہیں اترے. وہ شاید تھا بل بورڈ اتریں گے, کچھ ہوگا, کچھ وہ. تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ اس طرح جو ہے نا, اس طرح چل نہیں رہا. اور مجھے صرف اس میں تھوڑی سی مجھے امید کی کرن جو ہے نا وہ عدالتوں سے ہے ابھی بھی, کہ وہ یہ جو جزا اور سزا کا کنسپٹ ہوتا ہے نا سوسائٹی میں, وہ اگر نہ ہو اداروں کا, وہ تو ادارے اپنی جو ہے نا, یعنی بہت ضروری ہے سپریم کورٹ کے لیے کہ وہ کچھ معاملات کو ریاست کے ٹھیک کریں اس وقت. اور وہ آئین اور قانون جو ہے وہ گھر کے لیے ہوتا ہے. گھر ہے ہمارا پاکستان, مطلب آپ گھر ہوگا تو اصول بنیں گے. اب پتہ چلا اصول رہ گئے اور گھر ہی نہیں رہا. بالکل. تو دیکھیں نا, گھر کو بچانا ہے آپ نے, ریاست آپ کا گھر ہے, ملک ہے آپ کا. تو یہ دیکھ لیں ساری چیزیں. اب یہ نادرا, کیا بکواس نکالی ہے نادرا نے آج, کیا وہ انگوٹھوں کے نشان ہی نہیں ہے. نہیں, انگوٹھوں کے نشان پتہ نہیں کیا انہوں نے, انگوٹھوں کے نشان ہیں مگر وہ چیک نہیں ہو سکتے. وہ پتہ نہیں, آپ اس کو ثبوت نہ سمجھیں. انہوں نے کہا کہ 100% تصدیق نہیں ہو سکتی, 100% تصدیق نہیں ہو سکتی, تو 99% تو ہو سکتی ہوگی. مطلب پتہ نہیں, وہ عجیب. میں کہہ رہا ہوں نا, یہ ادارے جو سویلین اداروں کا بیڑا غرق ہوا ہے پچھلے چند سالوں میں, اور سالوں میں کہ دہائیوں میں, اب یہ ان کو ٹھیک کرنے کا وقت آ گیا ہے. جو میں بار بار کہتا ہوں, یہ اپنا گھر سب درست کر لیں, اور یہ نہیں کریں گے نا درست, تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی آ کے نا کسی دن ان کو چھترول کر کے ان کو صحیح کرے گا. کون کرے گا مجھے نہیں پتا, کوئی نہ کوئی کرے گا, پبلک ہی کر دے گی, کیونکہ یہ سب اداروں کو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے. یہ نیب, اب دیکھیں نا, خاص طور پہ نیب, اب نیب کے اوپر میں جانے والا ہوں. مطلب میرے اوپر تو نیب کیس نہیں بنے گا نا, نیب کی کوئی توہین بھی نہیں ہوگی غالباً. نیب ذرا اپنی کارکردگی بتائے, اور یہ بتائے کہ نیب کر کیا رہی ہے. یہ جو نیب کا کیا, نیب کا کوئی مقصد ہوگا نا. یہ جو نیب نامی ایک بت بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ, وہ کیا کر رہے ہیں, وہ کیا ہے, وہ کیوں بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ہے کیا. تو یہ ان کو یا تو اٹھا کے وہ سب میرین کے ساتھ ہی ڈال دیں, کسی چائنا کی سب میرین کے ساتھ باندھ کے بحیرہ عرب میں پھینک دیں پورے ادارے کو, یا ان سے پوچھیں کہ کنٹوٹو تم کر کیا رہے ہو اتنے سال, تم کیا کیس کیا کھولے ہیں. اور یہ ادھر یعنی مقدمے پڑے ہوئے ہیں, کیسز پڑے ہوئے ہیں, عدالتیں ادھر سے ختم ہو گئی ہیں, کوئی پیرل سسٹم, وہ فوجی عدالتیں بند کر دی, وہ آئین قانون نکلایا. اچھا اتنے این جی اوز, ڈالر خور این جی او, ساری این جی اوز نہیں, ڈالر خور, یا ڈالر خور میں کہتا ہوں تو امریکہ کی طرف اشارہ نہیں ہوتا میرا. ڈالر خور سے مراد ہوتی ہے پیسہ خور, یعنی ضمیر فروش, گھٹیا قسم کے. نہیں, اب وہ شفقت حسین کے لگے ہوئے تھے 14 سالہ شفقت, وہ 23 سال کا نکلا. شرم آنی چاہیے کوئی, یا شرم آ کے معافی مانگو, حیا شرم کرو. وہ 23 سال کا تھا جب اس نے قتل کیا ہے, اور 14 سال کھپ ڈالی ہوئی ہے, انسانی حقوق فلانا یہ وہ, ایک ہنگامہ مچایا ہوا ہے. ایک وہ 23 سال کا نکلا انکوائری کے بعد. تو مطلب ہے کہ یہ شکر ہے اس کو 6 مہینے کا نہیں بنا دیا تھا انہوں نے, کہ 6 مہینے کی عمر میں قتل کیا. شکر ہے یہ نہیں کہہ دیا تھا, یہ بھی بڑی غنیمت ہے. ان سے سب ممکن ہے, یہ کہتے ہیں کہ وہ 6 مہینے کا تھا اس وقت جب اس نے قتل کیا تھا, اور یہ تو جو ہے وہ بچوں پہ, چھوٹے بچوں پہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں نا. تو مطلب ہے کہ یہ میرا خیال ہے کہ ایسا ٹائم آ گیا, ادارے اپنے آپ کو سارے صحیح کریں. قطر کی گھنٹیاں بج رہی ہیں. کراچی کے اندر, یہ میں بات پھر دوبارہ بتاؤں, کراچی کے اکنامک ٹیررزم میں باہر کے لنکس آ گئے ہیں. میرے کچھ سنے نا اس کو, اللہ کرے نہ دیکھا ہوں, میرے پاس ہی نہ آ جائیں لینے کے لیے, کیونکہ وہ پبلک کی امانت ہے, اس کو میں اپنے طور پہ چیک کر کے اور پھر بتاؤں گا. وہ لوگوں نے مجھے پورا بھیجتی ہے کہ یار یہ کراچی میں فلانا آدمی یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے, یہ کرتا ہے. اب میں ان سے پوچھتے ہوئے بھی مجھے, لیکن میں ان سے پوچھوں گا ایک دفعہ ضرور کہ یہ آپ کا کیا لنک نکل رہا ہے یار, آپ تو یہ آپ کا لنک نکل رہا ہے, یہ آپ کا لنک نکل رہا ہے وہاں سے, یہ آپ وہاں سے نکل رہے تھے, آپ وہاں سے. اور وہ اکنامک ٹیررزم جو کراچی میں ہو رہا ہے, وہ اس کے پیچھے باہر کے لوگ نکل رہے ہیں. صحیح. ڈاکٹر صاحب ہمارے اور میرے جیسے بیوقوف اور پاگل آدمی کے ہتھے وہ لگ گئے ہیں پیپر. میں سوچ رہا ہوں کروں کیا کروں, اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دوں, سائبر کرائم بل آ گیا ہے اسی میں, نہیں کہ نہ کہ میں ہی اندر نہ ہو جاؤں.
تو مسئلہ یہ ہے کہ لیکن میں کروں گا کچھ نہ کچھ، میں ذرا ویریفائی کر لوں اس کے بعد. ڈاکٹر صاحب ماڈل کے کیس میں بھی کچھ سامنے صحیح طرح نہیں آ رہا. ماڈل کون سی؟ ایان ملک. ایان علی. میں ایک تو یہ ایان ملک پتہ نہیں کیوں میرے منہ سے نکلتا ہے. نہیں وہ ماڈل کا کیا، ماڈل کا جو ہے کیس وہ سامنے بالکل کوئی ابھی اس کی تفتیش جاری ہے اور کوئی سامنے بالکل صحیح طریقے سے نہیں آ رہا. کبھی اپنے بھائی کو ملوث کرتی ہے، کبھی کچھ. ہمارے ماڈل بھی ایسے ہی ہیں اور رول ماڈل بھی ایسے ہیں. کیا کریں، پاکستان بدقسمتی ہے نا. مطلب ہے کہ وہ یہ جو ماڈل ہیں وہ کسی رول ماڈل کے لیے کام کر رہی ہوں گی یا کر رہی ہیں، یا کیا ہوگا. مجھے افسوس ہے. ایک آدھ اور بھی بائی دا وے ان کا بھی نام آ گیا ہے، بڑی پرومیننٹ ایک ہیں ماڈل بھی اور ڈراموں کے اندر ایکٹریس بھی، وہ شخصیت بھی ہیں اور ایک بہت مقبول پروگرام ہم سب امید سے ہیں. ہم سب امید سے ہیں، بڑا زبردست پروگرام، اس کی ہوسٹ وہ رہی ہیں. ان کا بھی نام آ گیا ہے کہ وہ بھی شاید اس میں انوالو تھیں اور ان پہ تحقیقات بھی شروع ہو گئی. تو مطلب ہے کہ یہ اچھی پرسنالٹیز ہیں، اچھے لوگ ہیں. پاکستان کا سافٹ فیس ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ ابھی ایسے کاموں میں لگ جائیں تو پھر کیا، مطلب پھر کیا ہو سکتا ہے. لیکن پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے، ہم نے کیا کیا، اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ لگے ہوئے اس میں، تو ہم کیا کریں، ہم تو ان کے لیے کر رہے تھے. مطلب یہ چھوٹے لیول پہ پکڑا گیا. مطلب یہ بالکل وہی ہے نا کہ قائم علی شاہ زرداری صاحب کے ساتھ جا رہے ہیں، قائم علی شاہ دورہ کر رہے ہیں، وہ قائم سائن نہیں تو بیگ اٹھایا ہوگا پیچھے. تو یہ بالکل ایسے ہی ماڈل ڈسکس کریں گے کیونکہ پروگرام کا وقت بالکل ہی ختم ہو چکا ہے. آپ کا شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کوئی میسج دینا؟ اپنا دوستوں رشتہ داروں گرد و نواح کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.